बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अपने शोहर की वफ़ात के बाद मैंने अच्छे अच्छे लोगों के रूप बदलते देखे हैं। मुझे वक्त ने सिखाया है कि हमारे माशरे में ना बेवकूफ़ और सादा औरत को कोई सुख मिलता है, ना बेसहारा औरत की कोई ज़िंदगी है। और मुझ जैसी जवान औरत जो ना सिर्फ बेवकूफ़ हो बल्कि बेसहारा भी हो, फिर उसकी ज़िंदगी भला कैसी हो सकती है। मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा शोहर बहुत लिए दिए रहने वाला इंसान था। उसने शादी के बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत अच्छा और साफ़ था। मेरे शोहर हर माह सब्जियों और फलों का एक ढेर घर में लेकर आते थे, जिसकी वजह से कभी मुझे खाने पीने में कमी महसूस नहीं होती थी। मगर सुना है कि अच्छे वक्त और मुस्कुराहटों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी शादी के मुश्किल 6 साल बाद मेरे शोहर का न जाने किस परेशानी की वजह से हर वक्त बीपी हाई रहने लगा। मैंने वजह जानने की कोशिश की मगर वो हर बार टाल गए। हालांकि मैं लापरवाह लड़कियों की तरह सिर्फ अपनी खुशी और आराम देखने वाली लड़की बिल्कुल ना थी। मैं अपने शोहर के आराम और सुकून का बहुत ख्याल रखती थी। उसके बावजूद मेरे शोहर ने कभी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि शादी के बाद मैं कुछ नासमझ मिजाज रखती थी। मुझे अपनी बड़ी भाभी को हर बात बताने की आदत थी और मैं अपने घर की हर बात कॉल करके बड़ी भाभी को बता देती। हालांकि वो सब बातें बेज़रर सी होती थी, मगर मेरे शोहर को ये बात बहुत नापसंद थी। वो कुछ अर्सा तो मुझे टोकते रहे, मगर जब असर होता ना देखा तो वो अपनी हर बात मुझसे छुपाने लगे। मेरे शोहर का मिजाज ऐसा था कि वो अपनी ज़ातियात को खुद तक महदूद रखने वाला इंसान था। मेरी आदत से तंग आकर वो मुझसे भी हर बात पोशीदा रखने लगा। मुसलसल थकन और परेशानी का शिकार रहकर एक रोज़ वो अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो जाने पर ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं जवान और बेहद खूबसूरत लड़की थी। मेरे माँ बाप हयात न थे। 2 बड़े भाई थे जो अपने अपने घरों में खुश रह रहे थे। मैंने शादी के बाद भाइयों के घर एक रात के लिए भी कभी क़याम नहीं किया था। मैं दिन में मिलने जाती और वापस लौट आती थी, क्योंकि भाई सफ़ेद पोश थे और उनकी अपनी आमदन महदूद थी। मैं उन पर कभी बोझ नहीं बनना चाहती थी। मगर शोहर की अचानक वफ़ात के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी औलाद भी नहीं थी। भाइयों ने कुल खानी तक घर संभाला और फिर वापसी के लिए तैयारी बांध ली। मैं अकेलेपन का सोच कर ही घबरा उठी थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे अक्सर ख़ुद को बहुत बचा बचा कर रखना पड़ता था और फिर अब तो मैं लावारिस हो गई थी। मैंने घबराकर भाइयों के साथ जाने की बात की तो वो दोनों उल्टा मुझे समझाने लगे और बोले कि अगर तुम हमारे साथ चली जाओगी तो शोहर से मिला ये घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। मेरे भाइयों को खौफ था कि मेरे शोहर के ख़ानदान के लोग मुझसे ये घर और सामान छीन लेंगे। हम गरीब लोग थे। मुझे सिर्फ इज्जत के लिए छत चाहिए थी, जबकि मेरे भाई मेरे लिए लालच में आ गए थे। वो मुझे समझाने लगे कि कुछ अर्सा इस घर में रहकर अपने कदम मजबूत करो और फिर चाहे ये घर वगैरह बेचकर उनके पास चली जाऊं। अब सोचती हूँ कि काश तब भाइयों की बातों में आने की बजाय इनकार कर देती और कहती कि मुझे ये घर नहीं चाहिए। मैं भाइयों की बात पर खामोश होगी। वो दोनों मुझे समझा बुझाकर अपने बीवी बच्चों समेत वापस लौट गए और मैं घर में अकेली रह गई। कुछ अर्सा घर में जान पहचान के लोगों का आना जाना लगा रहा। फिर कुछ दिन बाद मजमा छट गया और मैं घर में अकेली रह गई। घर में खाने पीने और ज़रूरत का दूसरा सामान मौजूद था। मुझे उसकी फ़िक्र ना थी, मगर आखिर सामान भी कब तक मौजूद रहता। मैं बुलाई बुलाई सी घर में घूमती रहती थी। तालीम मेरी बहुत अच्छी तो ना थी, मगर इतना ज़रूर था कि मैं कोई नौकरी कर लेती। अपना पेट पालने के लिए इद्दत पूरी होती ही घर से बाहर कदम रखा तो चंद दिनों में ही मेरे हाथ ठिकाने लग गए। दुनिया अब जहाँ अच्छे लोग थे वहाँ ऐसे मर्द भी मिले जिनकी नज़रें मेरे वजूद के आर पार होती थी और मुझे बेवा जानकर मुझसे गलत ताल्लुक़ कायम करने की दावत देने लगते थे। मेरी जवानी और ख़ूबसूरती ने सबका दिमाग ख़राब कर रखा था और मैं ख़ुद भी इतनी तंग आ गई कि दिल चाहा अपना ये हसीन चेहरा तेज़ाब से जलाकर बदसूरती में डाल दूँ, ताकि कम से कम ज़िंदगी में कुछ सुकून मिल सके। मगर ऐसा करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो मुझ में बिल्कुल ना थी। इद्दत के दौरान ही घर का राशन ख़त्म होने लगा था। मेरे पास कुछ पैसे मौजूद थे, मगर बाज़ार जाकर ख़रीदारी करने का मसला दरपेश था। मैं कभी बाज़ार नहीं जाती थी, इसलिए मुझे इन चीज़ों की कुछ समझ ना थी। मैंने भाइयों को कॉल करके अपना मसला बताया तो वो इस पर भी मुझे यही समझाने लगे कि मैं अब हर काम खुद किया करूं और ख़ुद में इत्मीनान पैदा करके घर से बाहर निकलूं।
میں اپنے بھائیوں کے یوں سمجھانے پر مایوس ہو گئی اور پہلی بار ایسا لگا جیسے بڑی دنیا میں بالکل ہی اکیلی ہو گئی ہوں۔ بھائیوں کا وجود بھی میرے لیے بے فائدہ تھا۔ وہ میرا کوئی کام کرنے کو تیار نہ تھے اور میں باہر کے حالات اور لوگوں سے گھبرا رہی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے بالکل نہ تھی جو غیر مردوں سے تعریف وصول کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں۔ ابھی میں ایسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ ایک روز گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا تو کوئی مرد آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا تعارف حاجی امام بخش کے نام سے دیا تو میں فوری پہچان گئی۔ حاجی صاحب میرے شوہر کے رشتے میں چچا لگتے تھے۔ میری شادی کے بعد میری ایک دو بار ملاقات بھی ہوئی تھی، مگر میرے شوہر ان سے زیادہ ملنا پسند نہ کرتے تھے، اس لیے حاجی صاحب دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے یہ بات اچھے سے یاد تھی کہ میرے شوہر حاجی صاحب کے ملنے پر اچھا محسوس نہیں کرتے تھے، مگر میں تب گھر میں اکیلی تھی اور میں مروت میں ان کو دروازے سے واپس نہیں بھیج پا رہی تھی۔ مجبوراً میں نے دروازہ کھول دیا اور حاجی صاحب کو اندر بٹھا کر چائے بنا کر پیش کی۔ حاجی صاحب نے مجھ سے حال احوال لینے کے دوران پورے گھر میں نظریں گھماتے ہوئے جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر بے تکلفی سے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ میں اس حرکت پر بے یقینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ مجھے ان کا میرے گھر آ کر بے تکلفی سے گھومنا پھرنا ناگوار گزرا تھا، مگر میری مروت آڑے آ رہی تھی، اس لیے میں ان کو روک نہیں پائی تھی۔ حاجی صاحب نے کچن کا جائزہ لے کر باہر آتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کچن میں راشن بالکل ختم ہے، کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا سامان لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے؟ میں شرمندگی سے نظریں چرا کر بہانہ بنایا کہ راشن آج ہی ختم ہوا ہے اور میں اگلے روز سامان لینے بازار جانے ہی والی تھی۔ میری بات پر حاجی صاحب مسکرائے، مجھ سے بولے کہ فکر مت کرو، تم میرے بھتیجے کی بیوہ ہو اور اس رشتے سے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے انتظار کرنے کا بول کر گھر سے چلے گئی۔ میں الجھی ہوئی سی دروازہ بند کر کے مغرب کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں، کیونکہ سامنے حاجی صاحب کسی رکشے کے ساتھ کھڑے تھے اور رکشہ راشن اور ضرورت کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے وہ پورا سامان میرے گھر میں لا کر رکھ دیا اور مجھ سے بار بار بولنے لگے کہ وہ اب سے میری ساری ذمہ داری خود اٹھائیں گے اور مجھے بھی کچھ ضرورت ہو تو ان کو بتاؤں۔ میں ان کی شکر گزار تھی۔ میرے بھائیوں نے بھی میرے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں رکھا تھا جیسے وہ میری ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ میری ضد کے باوجود حاجی صاحب نے مجھ سے اس سامان کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا اور سامان بھی میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر تھا، مگر ان کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب تمہارا دنیا میں کوئی اپنا اور پرخلوص رشتہ نہیں ہے، تم جوان ہو اور دنیا تمہارا استعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اب تم مجھے اپنا سمجھو اور اپنی ہر پریشانی مجھ سے کہہ دیا کرو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں سن کر مجھے عجیب لگ رہا تھا، مگر میں مجبوراً خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔ میں نے جلدی جلدی میں اچھا سا کھانا بنایا اور حاجی صاحب کو کھانا پیش کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ جلد کھانا کھا کر چلے جائیں۔ رات ہو رہی تھی اور میں یہی سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اگر حاجی صاحب رات ہو جانے پر رک گئے تو میں کیا کروں گی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، ایک غیر اور نامحرم مرد کا میرے گھر میں موجود ہونا محلے والوں کے سامنے میرا کردار مشکوک بنا سکتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ میرے شوہر کا کوئی سگا ماموں یا چچا نہیں تھا۔ حاجی صاحب بھی دور پڑے کے رشتہ دار تھے۔ میں نے کھانا لگایا تو حاجی صاحب کھانا کھانے کے دوران بھی ویسی ہی باتیں دہراتے رہے اور پھر کھانا کھانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے بھی مجھے بار بار ہدایت دی اور اپنا فون نمبر مجھے دے کر چلے گئے۔ میں نے شکر کا سانس بھرا۔ میرا کچن پھر سے بھر چکا تھا۔ میرے دل میں حاجی صاحب کے لیے قدر بڑھ گئی تھی۔ پورا مہینہ میرا سکون سے گزرا تھا۔ آئے گئے مہمانوں کو بھی میں نے اچھا کھانا پینا دیا تھا۔ مجھے گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش محسوس نہ ہوئی تھی۔ بھائیوں نے کال کر کے جھوٹے منہ پوچھا تو میں نے حاجی صاحب کی مہربانی بتا دی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی شرمندہ ہوں گے اور آئندہ کے لیے میری ہر ضرورت خود پوری کریں گے، مگر وہ میری بات سن کر خوش ہو گئے اور بولے کہ حاجی صاحب کا نمبر محفوظ رکھنا اور وہ آئیں تو ان کی عزت بھی کرنا، ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں کی بات پر مایوس ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے انجان مرد کے سر پر لاد رہے تھے۔ میں ان کو نہیں کہہ پائی کہ اپنی پریشانیاں اور ضروریات میں فون کر کے حاجی صاحب سے کبھی نہیں کہہ پاؤں گی۔ میرے اپنے میرے بھائی تھے اور جب تک میں کنواری تھی یا جب تک شادی کے بعد میرا شوہر زندہ تھا، میرے وہی بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، مگر اب نہ جانے کیوں وہ یکسر بدل گئے تھے۔ اگلے ماہ اپنے وقت پر حاجی صاحب ویسے ہی سامان سے لدے میرے گھر کے دروازے پر آن کھڑے ہوئے۔ میں وہ سب دیکھ کر بے ساختہ شرمندہ ہو گئی۔
ابھی میرے گھر پہلے والا سامان بھی موجود تھا اور خواہ مفت میں سامان لینے سے مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے سنا تھا دنیا میں آج کل ہر بلائی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میں بھی یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ حاجی صاحب میرے ساتھ یہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے ویسے ہی میرے انکار کرنے کے باوجود میرا سارا سامان گھر میں لا کر رکھا اور خود بھی اطمینان سے بیٹھ کے میں نے سامان سمیٹ کر کھانا بنایا اور چائے وغیرہ بنا کر حاجی صاحب کو پیش کی۔ وہ اس روز بھی رات دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پھر کھانا کھا کر واپس لوٹ گئے۔ پھر یہ معمول چل نکلا تھا۔ حاجی صاحب ہر ماہ راشن لے کر میرے گھر آتے اور کتنی ہی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ شروع میں حاجی صاحب کی باتیں اپنائیت بڑی ہوتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کی باتیں میرے گرد گھومنے لگیں۔ وہ میرے سلیقہ اور میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرتے رہتے۔ میں ان باتوں سے پریشان ہوتی تھی، مگر میری مجبوری تھی اور مجھے یہ احساس ستاتا تھا کہ میں ان پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ مجھے کچھ ہی عرصہ میں یہ فکر ہونے لگی کہ میں کیسے ساری عمر ایسے حاجی صاحب کے سر پر سوار رہ کر گزار دوں۔ تب ایک روز مجھ پر حاجی صاحب کا ایک ایسا روپ آشکار ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری روح لرز کر رہ گئی اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عورت اگر اکیلی ہو تو اس کا ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے، اور مجھ جیسی سادہ اور ڈرپوک لڑکی کا اس دنیا میں گزارا مشکل تھا۔ وہ ایک معمول کا دن تھا۔ مہینے کا آغاز ہوا تو حاجی صاحب وقت پر راشن لے کر پہنچ گئے۔ میں نے حسب معمول گھر میں پھیلے سامان کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑے شاپر میں ہاتھ مارا تو میرے ہاتھ میں ایک مضبوط رسی آ گئی۔ میں نے حیرت سے اس شاپر میں جھانکا تو میری نظر جس چیز پر پڑی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میرے لبوں سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں لرز کر رہ گئی اور بے ساختہ وہ شاپر پڑے دھکیل دیا۔ میری حرکت پر حاجی صاحب چونک گئے تھے۔ انہوں نے انجان پن کا مظاہرہ کرتے وہ شاپر اٹھا کر اس میں جھانکا اور پھر چہرے پر مصنوعی شرمندگی کے تاثرات سجا کر مجھ سے معذرت کرنے لگے۔ میں بڑی بڑی آنکھوں سے حاجی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے شاپر اٹھا کر گرا لگاتے ہوئے بولے کہ یہ میری ضرورت کا سامان ہے، غلطی سے تمہارے سامان کے ساتھ رکھ دیا ہوگا۔ حاجی صاحب کی وضاحت پر میرا دل کپ کپانے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کرنے لگی تھی۔ میں خوف زدہ سی کھانا بنانے کے بہانے کچن میں بند ہو گئی اور چہرے پر آتا پسینہ بار بار صاف کرنے لگی۔ مجھے حاجی صاحب کی نیت پر اب شک ہونے لگا تھا۔ میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حاجی صاحب آخر مجھ پر اتنی عنایات کرنے کے بعد شاپر میں وہ سامان کیوں لائے تھے۔ میں نے کھانا بنا کر کچن سے باہر جھانکا کہ شاید حاجی صاحب آج گھبراہٹ کے مارے کھانے کے لیے نہ رک پائے یا شاید پہلے کی طرح سر نہیں اٹھا پائیں گے، مگر میں یہ دیکھ کر دک سے رہ گئی تھی کہ حاجی صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اکڑ کر بیٹھے تھے۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس گھر کے مالک ہوں اور میں ان کی باندی، اور میں بھی پچھلے کچھ ماہ سے لگاتار حاجی صاحب سے راشن پانی لے کر ان کی مقروض ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے کھانا برتن میں ڈال کر حاجی صاحب کے سامنے رکھا اور خود نماز پڑھنے کا بہانہ بنا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ حاجی صاحب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور تاثرات سے یہ بات واضح تھی کہ وہ میری حالت سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود وہ گردن اکڑائے کھانا کھاتے رہے اور میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہی۔ حاجی صاحب کھانا کھا کر چلے گئے تو گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر کے میں کتنی دیر روتی رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس بات کو سوچا تھا کہ حاجی صاحب کا تعلق اصل میں میرے شوہر کے ساتھ تھا، اور اگر میرے شوہر ہی ان سے نہیں میل ملاپ رکھتے تھے تو یقیناً اس کی کوئی وجہ تھی۔ میں وجہ سے انجان تھی، مگر پھر بھی پہلے روز مجھے حاجی صاحب کو گھر میں داخل کرنے کی بجائے معذرت کر کے واپس بھیج دینا چاہیے تھا۔ میں نے پریشانی سے اپنی بڑی بھابھی کو کال کر کے سب بتا دیا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی بھابھی نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ مجھے پہلی بار ہی حاجی صاحب کے راشن اور ضروریات کے سوال پر یہی بولنا چاہیے تھا کہ میرے بھائی سلامت ہیں اور وہ سب کر لیں گے۔ بھابھی کی اس بات پر میں نے دکھی لہجے میں بھائیوں کا رویہ بڑی بھابھی کے سامنے کھول کر رکھ دیا، جس پر بڑی بھابھی ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ لوگوں کی بھابیاں بری ہوتی ہیں، جبکہ میری بھابیاں میرے بھائیوں کی اس حرکت سے بالکل انجان تھیں۔ بڑی بھابھی کو بھی اپنے شوہر کی اس لاپرواہی پر افسوس ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بھائیوں سے کہتی ہوں مہینے میں ایک بار ضرور چکر لگایا کریں گے تاکہ اس حاجی صاحب سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ میری تنہائی اور گھبراہٹ پر بڑی بھابھی نے مجھے دلاسا دیا کہ اگر ممکن ہوا تو جلد وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گی۔ بھابھی مجھے وضاحت دے رہی تھیں کہ میرے بھائیوں کا کام آج کل بہت بڑھ چکا ہے۔ میرے بھائی گھر کی چھتوں پر سیلنگ اور گھر کو پینٹ کرنے کا کام کرتے تھے۔ مہنگائی کی وجہ سے وہ اب زیادہ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اکثر جگہوں پر رات دیر تک کام کر کے جلدی سے جلدی کام ختم کرتے تھے۔
اور رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ بھابھی نے پھر بھی یقین دلایا کہ وہ جلد چکر لگائیں گی۔ میں ان کے سامنے تو خاموش ہو گئی، مگر مجھے بڑی بھابھی پر بھی اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے بہلا رہی ہیں۔ مجھے میرے حالات نے لوگوں سے متنفر کر دیا تھا۔ میرا دل اپنے بھائیوں سے بھی برا ہونے لگا۔ میری راتوں کا سکون برباد ہو گیا۔ اتنی خوف زدہ تو میں اپنے شوہر کی موت پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اگلے ماہ سے پہلے اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی، اور مجھے اب یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ کہیں حاجی صاحب کسی روز مہینہ سے پہلے نہ آن دھمکے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی حاجی صاحب کی رہائش کس شہر یا کس علاقہ میں ہے۔ نہ جانے وہ میرے گھر کے قریب رہتے تھے یا کسی دوسرے شہر سے مجھے ملنے آتے تھے۔ میرا خوف چند دنوں میں ہی سچ کا روپ دھارے میرے سامنے آ گیا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ سرے شام لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ میں نے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھی اور کچن کا سامان سمیٹنے لگی۔ اس وقت دروازے پر اچانک دستک ہونے لگی۔ میں رات کے وقت دروازے پر اچانک ہونے والی دستک پر پہلے تو ڈر گئی، اس وقت نہ جانے کون آیا ہے، مگر پھر مجھے اپنے بھائیوں کا خیال آیا کہ یقیناً وہ رات کو فارغ ہونے پر مجھ سے ملنے آئے ہوں گے۔ میں پرجوش سی دروازے پر پہنچی اور جلد بازی میں بنا سوال کیے دروازہ کھول دیا، مگر اپنے سامنے حاجی صاحب کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب میرے یوں دروازہ کھولنے پر مسکرانے لگے اور بولے کہ لگتا ہے تم کسی کا انتظار کر رہی تھی، رات کے وقت تمہارے پاس بھلا کون آ سکتا ہے۔ اتنا بولتے ہی حاجی صاحب گھر میں غصے چلے آئے، اور تب میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں وہی شاپر موجود تھا۔ وہ اکیلے بھی نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک اور مرد بھی موجود تھا۔ میں خوف زدہ سی دروازے پر ہی جمی کھڑی تھی۔ حاجی صاحب کو کسی انجان مرد کے ساتھ اپنے کمرے میں گھستا دیکھ کر میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے میرا سارا خون خشک ہو چکا ہو اور روح بس پرواز کرنے ہی والی ہو۔ مجھے وہیں جمع دیکھ کر حاجی صاحب بولے کہ دروازہ بند کر کے اندر آ جاؤ، میں بس بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے ان پر یقین نہیں تھا، مگر میں نے گلی میں جھانکا تو گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں نے دروازہ بس ہلکا سا بند کیا اور احتیاطاً کنڈی نہیں لگائی تھی۔ میں لرزتے کانپتے ہمت کر کے ان کے سامنے جا بیٹھی۔ حاجی صاحب نے میرے بیٹھتے ہی اپنی بات کا آغاز کیا اور مجھے اپنے آنے کی وجہ بیان کی، جسے سن کر میرے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا۔ حاجی صاحب نے میرے سامنے وہ شاپر رکھا اور بولے کہ یا تم خاموشی سے میرا مطالبہ مان جاؤ یا پھر میں ان سب چیزوں کا استعمال کروں گا۔ میں ایسی چیزوں کا عادی ہوں اور مجھے اچھا انسان بالکل مت سمجھنا۔ میں اسی لالچ میں تمہارا خیال رکھتا رہا اور تم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اب میں اپنا پیسہ وصول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حاجی صاحب کی بات پر خوف زدہ نظروں سے اس شاپر کو دیکھا جس میں اس روز میں نے رسی ہاتھ لگنے پر جھانکا تھا، اور ایک نکیلا چمکتا چاقو اور ایک بلیڈوں سے بڑی موٹی چین تھی۔ میں وہ سامان دیکھ کر خوف سے ساکت ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی میرا کچھ ایسا ہی حال ہو رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس روز حاجی صاحب نے مجھے جان بوجھ کر وہ سامان دکھا کر دمکایا تھا تاکہ میں ان سے ڈر کر رہوں۔ میرا پورا وجود پسینے میں نہا چکا تھا۔ وہ سب دیکھ کر میں حاجی صاحب کا مطالبہ مان لینے پر مجبور ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں ہاں کہتی گھر کا دروازہ کھلا اور میرے بھائی بھابھیاں گھر میں داخل ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر یکدم جی اٹھی تھی، جبکہ حاجی صاحب اچانک ان سب کو سامنے پا کر گھبرا گئے اور جلدی سے وہ شاپر اٹھا کر چھپا لیا۔ میری بھابھی نے مجھ سے ملتے ہوئے اپنی اچانک آمد کی وضاحت دی کہ میرے بھائی دن بھر مصروف رہتے ہیں اور وقت نہیں نکال پاتے، اس لیے وہ لوگ رات کو ہی مجھے ملنے چلے آئے تھے۔ اسی وقت سب کی نظر حاجی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے مرد پر پڑی۔ میرے بھائی یوں رات کے وقت اکیلے گھر میں تو انجان مرد دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں کو تعارف دیا کہ یہ وہی حاجی امام بخش ہے جو میرے مرحوم شوہر کا رشتے میں چچا لگتا ہے، اور آج اچانک رات کے وقت کس مرد کے ساتھ اور کیوں آ گیا میں نہیں جانتی۔ میں نے حاجی صاحب کو نفرت بڑی نگاہ سے دیکھ کر بات بنائی۔ میں حاجی صاحب کے پاس جو خطرناک سامان دیکھ چکی تھی اس پر میرا دل ڈر گیا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے بھائیوں کو سچ بتا دیا تو شاید وہی جھگڑا شروع ہو جاتا اور وہ دونوں میرے بھائیوں کو نقصان پہنچاتے۔ میں نقصان کے خوف سے تب خاموش رہی، اور حاجی صاحب بھی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے اپنے دوست کو لے کر چلے گئے، مگر جاتے جاتے مجھے آہستگی سے دھمکا کر گئے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں، ورنہ میں جان چکی ہوں کہ وہ کتنا خطرناک انسان ہے اور کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے۔ حاجی صاحب کے جاتے ہی میں بڑی بھابھی کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ میرا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور رنگت بالکل سفید پڑ رہی تھی۔ سب میری اس حالت پر چونک گئے اور پریشانی سے مجھے بٹھا کر پانی پلایا۔ میرے ہاتھ قدرے بحال ہوئے تو بڑی بھابھی نے مجھ سے سوال کیا کہ حاجی صاحب رات کے وقت میرے گھر کیوں آئے۔ اس سوال پر مجھے حاجی صاحب کی بتائی تفصیل یاد آ گئی۔ حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کی اپنے آبائی گاؤں میں
ابھی خاصی زمین ہے جس پر پھل اور سبزیاں لگتی ہیں۔ مزارع ان زمینوں کو سنبھالتے ہیں اور زمین زرخیز ہونے پر پھل اور سبزیاں منڈی میں بیچا جاتا ہے۔ میرے شوہر اپنی زندگی میں یہ سب سنبھالتے تھے، مگر حاجی صاحب اور میرے شوہر کے باپ آپس میں سگے چچا زاد بھائی تھے۔ دونوں کو اپنے اپنے باپوں سے زمین کا حصہ مل چکا تھا، مگر میرے سسر کی اکلوتی ہونے کی وجہ سے زمین بہت زیادہ تھی اور حاجی صاحب 4 بھائی تھے۔ ہر بھائی کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ گیا تھا۔ حاجی صاحب میرے سسر کے رضائی بھائی تھے اور اس بات کو لے کر اب کچھ عرصہ پہلے وہ میرے شوہر کے سر پر سوار ہو گئے کہ وہ زمین کا آدھا حصہ حاجی صاحب کے نام کرے، جبکہ میرے شوہر ایسا کرنے کو بالکل تیار نہ تھے۔ یہ زمین جائیداد میرے شوہر کی وراثت تھی اور ان کا حق تھا۔ وہ حاجی صاحب کا مطالبہ نہیں مانے تو حاجی صاحب گنڈا گردی پر اتر آئے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ میرے شوہر اسی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار رہے اور طبیعت بگڑنے پر خاموشی سے وصیت تیار کر لی، جس کے مطابق ان کے بعد ان کی جائیداد میرے نام ہو جانی تھی۔ حاجی صاحب کو یہ بات میری عدت کے دوران پتہ چلی تھی اور تب سے وہ مجھے زیر کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اور میرے شوہر کے وکیل کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا تھا۔ میں وصیت اور جائیداد سے انجان تھی۔ آج حاجی صاحب نے مجھے وہ خطرناک سامان دکھا کر یہی دھمکی دی تھی کہ میں جائیداد کے سب کاغذات پر سائن کر کے سب ان کو سونپ دوں۔ اس کے بدلے وہ مجھے یہ گھر دینے کو تیار تھے اور انکار کی صورت میں اذیت دے کر جان لینے کی دھمکی دی۔ وہ جانتے تھے کہ میں کمزور لڑکی ہوں اور ڈر کر مان جاؤں گی۔ میں واقعی مان جانے والی تھی، مگر اللہ نے مدد کے طور پر میرے بھائیوں کو بھیج دیا۔ میرے بھائی یہ سب جان کر شرمندہ ہو گئے۔ اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا گھر کرائے پر لگ چکا ہے اور زمینوں کا کام میرے بھائی سنبھالتے ہیں۔ حاجی صاحب کو میری بھابھی کے بھائی نے سیدھا کر دیا ہے کیونکہ وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ مجھے آج تک افسوس ہے کہ کاش میں اپنے شوہر کی پریشانی جان لیتی تو شاید وہ اپنا بوجھ میرے ساتھ بانٹ کر سکون سے مر جاتا، یا پھر میں بھابھی کے بھائی سے تب کہہ کر معاملہ سنبھال لیتی۔ دوستو، آج کی اس سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔